सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ये सुने जी। हम्म हम्म अच्छा, ये दोबारा महफिल सादगी है जनाब यहाँ लंदन में, और नवाज शरीफ साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी शायद साथ हैं, और यहाँ पे लोगों का जमे गफूर जो है वो इकट्ठा हुआ है। नून लीग वाले भी हैं, पीटीआई वाले भी हैं, और यहाँ पे अरबी भी नज़र आ रहे हैं। पता नहीं वो सही अरबी है या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जो चीज़ आज आपको मैं बताने वाला हूँ आज के प्रोग्राम में, कि कई साल गुजर गए, हमारे लोग जो नारों पे लगे हुए हैं, रात दिन नारे लगाते हैं, और फिर रिजल्ट कोई नहीं निकलता, क्योंकि जो लोग भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जो पहले लोगों को गालियां देता था, वो पाकिस्तान में अब वज़ीर बना हुआ है, और इनको बताया जाता है कि जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे आपको कोई ना कोई वजारत दे दे, कि कौन सा हमने मुल्क चलाना है, हमने तो लोगों को खुश करना है। जो हमारे लिए नारे लगाते हैं, जो हमारे लिए लोगों को गालियां निकालते हैं, अगर कोई खतून होती है वो गंदी गालियां निकालती है तो उसे गले लगाया जाता है। जो अगर कोई मर्द है उसे भी प्रोटोकॉल दी जाती है, उसे वेलकम किया जाता है। और जो असल मकसद है वो पाकिस्तान की जो अवाम का है, उस पर किसी को ये तवज्जो नहीं होती, और हमारी कौम जो है उसके ज़हन में यही है कि नारों के ज़रिए हम अपने आप को तब्दील करेंगे, अपने हालात तब्दील करेंगे। उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है अवाम को। ये पाकिस्तान की आज जो हालत है आप देख रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह के नारे अगर लगाएंगे तो वो तौहीन मरियम हो जाएगी, तौहीन नवाज शरीफ हो जाएगी, तौहीन शहबाज शरीफ हो जाएगी, तौहीन ज़रदारी हो जाएगी। इस तरह आपको पता ही है, तौहीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, उनकी बेगमात भी, अगर उन पर भी कोई आपने बात की उनकी भी तौहीन होगी। तो फिर लोग कहते हैं जनाब यहाँ से हम बेहतर है कि जब ये लोग आते हैं तो अपना गुस्सा जो है वो निकालते हैं, और उसके रद्द अमल में अब ये होगा कि लोगों के पासपोर्ट जो होंगे वो ब्लॉक किए जाएंगे, लोगों को उठाया जाएगा, लोगों को गायब किया जाएगा। जब ये पाकिस्तान जाएंगे इनके रिश्तेदार जो होंगे वहाँ पे उनके घरों पे हमले किए जाएंगे, उनको उठा के ले जाएंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट के पास भी कोई चीज़ नहीं है देने के लिए, अवाम के लिए उनके पास भी कुछ नहीं है सवाए तशद्दुद के, सवाए ये है कि अगर उन्होंने सिर्फ नारे लगा दिए, इस पर देखा जाता है कि जनाब इनकी बड़ी बेइज्जती हुई है, और इस बेइज्जती के नतीजे में उनकी फैमिली को निस्तो नबूद कर दिया जाता है। होता ये है कि ज़हन में कि इस तरह शायद हमारी इज्जत बच जाएगी, हमारे लिए जो जो लोग इस तरह के काम करते हैं हमारे ख़िलाफ़, उन पर दहशत डाली जाएगी, उनको परेशान किया जाएगा, उनकी फैमिली के कारोबार तबाह कर दिए जाएंगे। और जो भी आप देखते हैं कि एक प्रोग्राम कोई अमेरिका से बैठ के करता है तो उठा इस्लामाबाद से लिए जाते हैं, बूढ़े लोग हो, जवान हो, हमारी रियासत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मकसद ये होता है कि हमने अपना इक़्तिदार बचाना है, और इक़्तिदार बचाने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। और वहाँ पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, अगर कोई पुरअमन भी एहतजाज कर रहा है, कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है, और वो इल्ज़ाम लगा के आप किसी को भी दहशतगर्द करार दे सकते हैं। और हमारी अदालतों में जो जज बैठे हुए हैं उनके लिए तो मेरा हाल मर्दाना आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। ये जो भी हुक्मरान हमारे, जो भी टोला मुसल्लत है वहाँ पे, लोग जिस तरह वहाँ पे आप देखते हैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनको लोगों से कुछ दिलचस्पी नहीं है। इनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप लाइन में लगे हुए हैं और वहाँ से आप कोई चीनी आटा ले रहे हैं, या बिजली नहीं आपके घर में आ रही, या आपके घर में पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही। इस गवर्नमेंट का जो भी आती है गलत तरीके के साथ, और पाकिस्तान में बदकिस्मती से अरसा दराज से ठीक तरीके से कोई आई भी नहीं, तो वो अपने आप के जो अपने उनके अपनी जो उनकी कमज़ोरियाँ होती हैं उन्हें छुपाने के लिए तमाम वो हरबे इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे इंसानियत की तज़लील हो, जहाँ पे मजहबी कार्ड खेला जाए, जहाँ पे अखलाकी तौर पे जो मर्ज़ी वो कर ले, उनको होता है कि हमारा इक़्तिदार बचना चाहिए। और बाकायदा ये करिंदे रखे होते हैं, फ़लाँ इलाके के गुल्लू बाट, फ़लाँ इलाके के गुल्लू बाट, फ़लाँ इलाके के
ہر علاقے کے گلو بھٹ جو ہوتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، پولیس والے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ دیکھتے ہیں جو اقتدار میں ہے تو وہ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح ہماری فوج کے جرنیل ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی اب ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمارے جرنیل آ کے اس طرح کی تقریریں کرتے کہ ہم گمنامی کی زندگی اب گزاریں۔ ظاہر ہے جب آپ نے ٹیشو پیپر والا جو بھی معیار تھا وہ اپنے آپ پہ رکھا اور خود استعمال ہوئے، اس کے بعد آپ کے ساتھ ظاہر ہے عوام نے جو سلوک کرنا ہوتا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ پچھلے دنوں میں اسی پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا، جناب نگر پولیس اسٹیشن نون لیگ والوں نے جس طرح ایک شریف شہری کو تنگ کیا اور اسے پولیس اسٹیشن لے کے آگے تصویریں بنائی، تصویریں بنا کے کسی کو سینڈ کی اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے بغیر نہیں چل سکتے، ہمارے پاس اقتدار ہے اور جس کے پاس اقتدار ہے اسی کی وہ عدالت ہے، اسی کا وہ تھانہ ہے، اسی کا وہ ایس ایچ او ہے۔ وہ عوام کا ایس ایچ او نہیں ہوتا، نہ وہ ڈی ایس پی عوام کا ہوتا ہے، نہ ایس پی عوام کا ہوتا ہے، نہ آئی جی عوام کا ہوتا ہے۔ ان سب لوگوں کو یہ سیاسی لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن یورپ میں اس طرح کی نہیں ہے۔ یورپ میں جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اگر کوئی غلطی کرتے ہیں اور اس کے اوور سپیڈ بھی ہیں تو وہ بھی پکڑے جائیں تو ان کو جرمانہ ہوتا ہے، مگر کیونکہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ آج تک ہم سنبھل بھی نہیں پا رہے۔ اب یہ جو میلہ لگا ہوا ہے یہاں پہ پولیس بھی تھی اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں، پولیس کچھ لوگوں کو پکڑ بھی رہی تھی۔ اب نعرے لگانے سے پکڑ لیا، وہ تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیں گے، کیا کریں؟ کون سا یہاں پہ سزائے موت ہو جانی ہے، یا اس نے نعرے لگائے ہیں، کسی کو مارا تو نہیں ہے نا، کوئی پیپر اس کے کون سے اس سے گندے ہو جانے۔ یہ چور چور کی جو بات ہے اصل میں جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کچھ کافی سالوں سے چل رہی ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کو کسی قسم کی بھی شرم آئی ہو، کسی کو کسی قسم کا بھی خیال آیا ہو کہ ہمارے خلاف یہ جو نعرے لگتے ہیں اور کیوں لگتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کسی ملک میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ فرمائشی پروگرام کے ذریعے کوئی دو چار لوگ اکٹھا اپنے حق میں کر بھی لیتے ہیں تو یہ زیادہ پے ہوتے ہیں، چاہے وہ انگلینڈ میں بھی ہیں۔ ان کو بھی کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام نکال لیں گے، منسٹری میں ہے اور ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور فائدے اس طرح کے وہی لوگ سوچتے ہیں جنہوں نے غیر قانونی کام کرنا ہو، جس کو پتہ ہے کہ میرے پاس قوانین کے مطابق سب کچھ ہے۔ اب مصیبت پاکستان جیسے ملک میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ٹھیک بھی ہے تو وہاں پہ آپ کو غلط کر دیا جاتا ہے، اور پھر دعا سلام رکھنے کے چکر میں یہ بیچارے بھی جو نون لیگ والے ہیں ظاہر وہاں پہ آئے، ٹائم قیمتی نکالا اور وہاں پہ نعرے بازی لگائی، اور بعد میں ان کے لیے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ دو چار بندوں کے ساتھ مسافہ کر لیا یا ان کی خرید پوچھ لی اور ان کی ویڈیو بن گئی اور اسی سے ہماری ٹور شور بن جاتی ہے۔ اس ٹور شور کے چکر میں ہم نے پورے ملک کا بیڑا گرک کر دیا۔ کسی منسٹر کے ساتھ تھوڑا سا سلام دعا آ جائے، ایس ایچ منسٹر تو دور کی بات ہے، کوئی علاقے کا ایس ایچ او یا پولیس کا اور آفیسر ہو جائے تو اس کے ساتھ ہماری سلام دعا آ جائے تو ہم کہتے ہیں جناب ہم اس علاقے کے کنگ بن گئے، کیونکہ ہم نے معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح بنایا ہے، اسی طرح معاشرے کو سکھایا ہے، اور معاشرے میں ہم تبدیلی نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا ہمارے اوپر مذاق اڑائے، جو مرضی کرے، مگر ہمارے لوگوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعرے لگانے سے ملک کے حالات تو ٹھیک نہیں ہونے، شاید کوئی ہمیں ایک وقت کی روٹی دے دے، ایک پلیٹ بریانی کی دے دے، چاہے مردہ گوشت اس میں ڈال کے دے دے، اسی میں ہم خوش ہیں۔ عمران خان صاحب کے متعلق بے شمار اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا، ان کے ساتھ وہ ہو رہا۔ یہ جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور گرفتار کیا گیا، جب اقتدار سے ہٹایا گیا تو میرے پچھلے 3 سال کے پروگرام آپ نکالے تو میں نے آپ کو وہاں پہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، عمران خان صاحب دوبارہ کبھی آپ اقتدار میں نہیں دیکھیں گے۔ 74 سال عمر ہے، 70 سال، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد اب امریکہ تو ہے نہیں ہے کہ ٹرمپ جیسا بندہ 80 سال کا بھی آ کے اقتدار میں دوبارہ سوال، کیونکہ جن لوگوں کے یہ جال بچھائے ہوئے ہیں اقتدار کے لیے بہت مضبوط ہے، بہت بڑی مافیا ہے اور ایک سسٹم کے تحت قبضہ کیا ہوا ہے،
اور اس قبضے کو چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لے، کیونکہ قوم کو اس قابل چھوڑا بھی نہیں اور قوم اس قابل بھی نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نعرے لگاتے رہے اور نعروں کے ساتھ دیکھیں گے کب تبدیلی آئے گی۔ آج ایک میں کامرس کا دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا کہ آپ کہاں سے یہ لوگ لے آتے ہیں، نمبر اوپر دیا ہوا، تو آپ آ کے پروگرام کر لیں، اگر آپ کے پاس نالج ہے، آپ بات چیت کرنا چاہیں تو ضرور آئیں۔ دوسرے، اگر آپ کو کسی کے پروگرام سے اختلاف ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جناب یہ مختصر سا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو 70 سال سے آپ کے حالات نہیں بدل سکے وہ اب آپ کے حالات بدلے، یہ غلطی وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے حالات وہ بدل دیں گے، یہ بڑی اہم بات آخر میں بتا دوں، تو ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آپ خود دیکھیں سڑکوں پہ کتنی دیر تک آپ نے اس طرح نعرے لگانے، کس طرح احتجاج کرنے ہیں، کیا طریقہ ہے۔ خیر، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان چلیں گے، ایک اور FIR کاٹی گئی ہے۔ سر بتائیے ذرا اپڈیٹ کیا ہے؟ یہ تھانہ قصور A ڈویژن کا علاقہ ہے جہاں پر جمعے والے دن قادیانی عبادت گاہ میں عبادت کی جا رہی تھی، تو وہاں پر کچھ لوگ وہاں پر باہر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اعتراض کیا اور نعرے بازی کی کہ یہاں پر جو یہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو روکا جائے۔ تو پولیس نے آ کے ان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا، تو انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ ہم نے پہلے بھی درخواست دی تھی لیکن یہاں پر کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی، اور پولیس جو ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اس کی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی شاعر اسلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے اسے روکا جائے۔ تو پولیس جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پراپر سلوک نہیں کر رہی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہاں یہ ہوا کہ کل وہاں پر ایک افسر نامی شخص ہے جو کوٹ نامی کا رہنے والا ہے، تو وہاں پر اس کی درخواست دی ہے جس میں اس نے جو 2 افراد ہے قادری کمیونٹی کے اور باقی جو ان کے تقریباً 2 افراد تھے، 40 کے قریب نامعلوم افراد ہیں، ان کے خلاف انہوں نے ایک درخواست ہے کہ FIR درج کروائی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ قادری حضرات مسلمانوں کی نقل کرتے ہوئے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ نماز اور جمعہ کی ادائیگی کرتے ہیں اور کھلم کھلا اسلامی شاعر کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ خلاف ورزی ہے۔ پولیس کے مطابق جو مقصد دفعات کے تحت جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا ہے، لیکن ابھی تک پولیس نے وہاں پر کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے۔ تو ان کی یہی کوشش ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ہم اس کو اس طریقے سے ڈائریکٹ کریں۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جو عبادت کی جا رہی تھی 4 دیواری کے اندر تھی یا باہر سڑک پہ ہو رہی تھی؟ جی یہ عبادت جو ہے ان کی عبادت گاہ کے اندر 4 دیواری کے اندر کی جا رہی تھی، باہر تو کوئی بھی وقت نہیں ہوتی، ان کی 4 دیواری کے اندر جو ہے یہ کی جا رہی تھی۔ اچھا، تو پچھلے دنوں ایک واقعہ وہاں پہ پیش آیا ہے اسی علاقے میں ہی، وہاں پہ ایک ڈانس پارٹی چل رہی تھی اور وہ بھی اپنے اندر جو 4 دیواری تھی اس کے اندر تھی، اور بعد میں وہاں پہ کہا گیا جی یہ آپ نے پولیس نے چھاپا کیوں مارا؟ تو یہاں اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو وہاں وہ ڈانس کر رہے ہیں، وہاں پہ شاعر اسلام کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہاں پر جو محترم صاحب تھے، جو خطیب صاحب تھے، ان کے نواسے کی شادی تھی، تو وہاں پر وہ جو ہے وہ وہاں پر ہجڑوں کو بلا کر ڈانس کیا جا رہا تھا، اور وہ احاطہ تھا جو ان کی مسجد تھی، تو وہاں پر ایک سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ بعد میں یہ پتہ لگا تھا کہ جو ہے لوگوں نے اس پر بڑا اعتراض کیا ہے کہ مسجد کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو FIR دی ہے۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ آگے نہیں جا سکا، تو اہل علاقہ نے ملنے کے بعد کچھ اس پر رفع دفع کروا دیا۔ تو یہ بات تو بڑی باتیں ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے یا کوئی ایسی بے حرمتی کی جاتی ہے، یا اکثر جو ہے یہ اپنے اداروں میں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا اقلیتی جو ہے کوئی ایسی منارٹی میں سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ خلاف قانون نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ کہتے ہیں جی ہماری ذمہ داری ہوئی ہے اور ہمارے اسلام کو بہت خطرہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے تو فوری طور پر اس کو روکنے اس کو بند کیا جائے۔ سر یہ بتائیے کہ FIR کی کوئی کاپی وغیرہ آپ کو ملی ہے اس کی؟ یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ رابطہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ کہ جو اس کی کاپی جو ہے وہ مل جائے، لیکن ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ 298 اور 296 کی جو دفعات ہے اس کے تحت یہ جو 40 نامعلوم اور 2 معلوم افراد جو ہے ان کے خلاف FIR کی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کاپی جو ہے اس کی وہ مل جائے گی۔ بہت شکریہ سر۔
نہ نہیں، پاکستان میں مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کئی پروگرام ویسے تو کر چکا ہوں کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جناب آپ چادر اور چاردیواری کے اندر اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اب جو باہر بندہ ہے وہ اندر جا نہیں سکتا، وہاں پہ ظاہر ہے جو وہاں پہ احمدی ہوں گے وہاں پہ دوسرے لوگ نہیں جاتے، اور ان کو باہر سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیسا جادوگر ملک ہے۔ آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ ان کو باہر سے ہی پتہ ہے کہ یہ جناب مسلمانوں کی طرز کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح جمعہ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح نفل پڑھ رہے ہیں، اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر جا کے ایف آئی آر کاٹوا دی جاتی۔ 2 نام بھی سامنے آئے ہیں مگر رہنے دیتے ہیں، نام ہم نہیں لیتے۔ جو چیز ہے وہ بتانے والی ہے کہ پاکستان میں آئے دن اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ یہ بھی برابر کے شریک ہے اس میں، جن لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اب 40 نامعلوم افراد ہیں، جس کو مرضی پکڑ کے اندر دے دیں، ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن جیسے یہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی تو ظاہر ہے پھر گرفتاری پولیس کے لیے مجبوری بن جاتی ہے، اور پولیس مجبور ہے ان مولویوں سے بلیک میل ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو پولیس میں لوگ بھرتی ہیں ان میں کئی سفارشی ہوتے ہیں، کئی جو ہوتے ہیں رشوت دے کے پہنچے ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر جیسے ہی تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے تو وہ قوانین کو بھول کے علماء کی مطابق سسٹم کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح وہاں پہ لوگوں کو مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، ابھی بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ جیلوں میں موجود ہیں جو رمضان میں پکڑے تھے، کراچی وغیرہ میں بھی، اور ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی، اور جج جو ہے وہ ضمانت نہیں لیتے۔ یہ تکلیف دہ حالات پاکستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے جناب کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور یہاں پہ اقلیت جو ہے ان کے حقوق جو ہیں ان پر کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں، آگے جھوٹ لوگوں کو بریفنگ دی جاتی۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ آپ کو ان کا تو پتہ ہی ہے کہ حکمرانوں کو مذہب سے کتنی دلچسپی ہے، وہ مختلف موقع پہ آپ سنتے رہتے ہیں، مختلف وقتاً آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھنی ہو تو ان پہ کیا گزرتی ہے۔ تو جو لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، میں بتانے لگا تھا ایک اور چیز کہ یہ قصور کا علاقہ تھا جہاں پہ وہ لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کر رہے تھے، اور وہاں پہ کہا گیا کہ جناب آپ نے ان کے اوپر چھاپا کیوں مارا، ان کی ویڈیو کیوں بنائی، اور پولیس والوں کو گالیاں دی گئی، انہیں معطل کر دیا گیا۔ یہی علاقہ ہے، وہ کوئی اور علاقہ نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ 2 قوانین چل رہے ہیں، اور یہاں پہ منافقت اتنی بڑی ہے کہ اس کو کنٹرول ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی نیت ہی صاف نہیں ہے، بدنیتی پہ وہ کیس بنواتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ لوگ اب ایسے کیس جب بن جائیں تو جیل میں چلے جائیں، کاروبار ہیں، بیوی بچے ہیں، کئی مسائل ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پھر تشدد کے واقعات کی اطلاع ہے کہ جیلوں میں تشدد کیا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کئی جگہ پہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہے، مگر جیل تو جیل ہی ہوتی ہے نا، شادی جب ختم ہو جائے انسان کی تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے وہ کس حال میں۔ تو جناب میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہوں گا کہ یہ قوانین ختم کریں، یہ جتنے بھی بنائے ہوں گا آپ نے، اگر ایک ڈکٹیٹر یہ آرڈیننس بنا گیا تھا تو آپ کے پاس تو اختیارات ہیں، یہ اس طرح کے تمام آرڈیننس قوانین کو مٹی ڈالیں، لوگوں کو جینے دیں، وہاں پہ جینے کا حق دیں، لوگوں کو اپنی نماز قرآن پڑھنے دیں، کیونکہ دوسرے لوگوں تو نہیں پڑھنا، اب جو پڑھ رہے ہیں تو ان کو تو پڑھنے دینا۔ تو جناب جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے ایک بہت بڑا ظلم ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ کو پھر بتاتے رہیں گے آپ، لیکن ہے ظلم، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عبدالقیوم صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مختلف لوگ کامنٹس لکھتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مقصد شرارت ہے۔ عبدالقیوم صاحب نے صبح میرے ساتھ رابطہ کیا کہ کوئی کامنٹس لکھے گئے
ویسے میری نظر سے گزرے بھی ہوں گے، اتنے ہوتے ہیں کہ یاد نہیں رہتے. سر کیا کامرس تھے وہ؟ مواد صاحب دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ بڑا جو میچور ہوتے ہیں، جو ان کی سوچ بڑی ایک ٹھوس بیلنس ہوتی ہے، وہ بڑے اچھے کمنٹس دیتے ہیں. جب اچھی چیز ہے تو سب لوگ اچھے کمنٹ دیتے ہیں. اگر اچھی چیز ہے اور اس کے متضاد کسی کا ذہن جاتا ہے تو وہ پاکستانی مائنڈ سیٹ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی مائنڈ سیٹ کیا ہے. جی تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ کمنٹس دینا اس طرح کے، جب سب لوگ تعریفیں کر رہے ہیں اور 1% یا 0.5% کو بندہ کے بیچ میں جب مار جاتا ہے اس طرح کی چیزیں کہ جی یہ اچھے کمنٹس نہیں ہے، بندہ اچھا نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، تو فوراً انسان سمجھتا ہے یہ نیگیٹو سوچ کا کوئی آدمی ہے، یہ نیگیٹو ماحول کا کوئی آدمی ہے. اس کی جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کی پرورش شاید کوئی اچھے طریقے سے نہیں کی گئی، تو پھر دوسروں کے خلاف بات کر جانا یہ ہر آدمی نہیں کرتا. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کو ابھی دنیا بڑی آگے جا رہی ہے تو اس کو ان کو اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنا چاہیے. جی نہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو کامرس کیے گئے تھوڑا سا بتائیں، ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چلنا چاہیے نا ان لوگوں کی حالت کا، تھوڑا سا اشارتاً بتا دیں. دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے جی یہ آدمی جو ہے اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ نکما آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، اس طرح کی جو آدمی کمنٹس لکھ رہا ہے. جو 99 بندے لکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، میں خود پڑھتا ہوں، تو اس کا مطلب وہ 99 بھی جو ہیں وہ بھی جاہل ہیں اس کی نظر میں. لیکن جو لوگ واٹس ایپ جو تعریفیں کرتے ہیں وہ پڑھے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یورپ میں رہتے ہیں یا پاکستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ان کے بیلنس ہمیشہ کمنٹس ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی کے پرسنل اوپر نہیں جاتے. لیکن بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ کسی کے اوپر پرسنل جاتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہے جیسے کوئی فار ایگزامپل میں کسی کو نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے ہو کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں، یہ باہر سے پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، آپ کا پروگرام پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ پاکستان کے جو مانے جانے آپ کہیں کہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے کئی کوٹس میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوٹ اس کو کیا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ پروگرام ساری دنیا دیکھتی ہے. تو ایک آدمی جو بہت غلط طریقے سے کمنٹس دیا، میرے خیال میں اس کی یہ سوچ جو ہے یہ اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ نیگیٹو سوچ آج دنیا بڑی ترقی یافتہ ہو گئی ہے، مانتی نہیں ہے. اچھا مجھے پرسنل پہ یاد ہے کہ میرے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ آپ کپڑوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، آپ نے ہیڈ پہنا ہوا ہے، آپ نے یہ، تو مجھے کوئی لکھ دیتا ہے کہ یہ کہاں سے لیا، وہ کہاں سے لیا. تو میں تو ان کو ویسے سیریس نہیں لیتا کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے کیا. میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میں یہ کوالٹی ہے تو پھر ہمارے ساتھ رابطہ کریں نا، کرے پروگرام آ کے دیکھتے ہیں کتنی کوالٹی آپ کے اندر ہے. اچھا حسد بہت ہے ہمارے چینل کے خلاف، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں مگر حسد بہت زیادہ ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یہ صحیح بات ہے، حسد بغض یہ شروع سے ہے، جب سے انسان بنے تو یہ حسد بغض چلتا ہے. جب وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، جب آپ کے لیول تک نہیں آ سکتے یا آپ کی قابلیت کے برابر نہیں آ سکتے یا آپ کا اثر سوکھ جو ہے اس کے اوپر نہیں آ سکتے برابر، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن وہی بات ہے، یہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ ان کی پرورش سے ہوتی ہے کہ کس طرح کی یہ پرورش ان کو کی گئی ہے، اور یہ جلن سنن سے ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو ہٹ کر دینا یہ بہت بڑی ایک میرے خیال میں ایک چیز ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک کمزوری وہ ظاہر کرتی ہے. کل کسی کو میری شکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، کامرس میں لکھا ہوا تھا کہ یار اب میری کوئی شادی کی عمر تو نہیں ہے، گزر چکی ہے، میں نے کون سا کوئی رشتہ کروانا، تو آپ کو پریشان ہو رہے. اس کو یہ فکر لگی ہوئی تھی، کہتا آپ کی شکل نہیں اچھی. لیکن پاکستانی مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتاؤں، ویسے پاکستان کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستانیوں کا وہ بڑا نیگیٹو ہے. اور اگر یہ چیز نہ ہوتی، اگر یہ پازیٹیولی پاکستان کے کو چلانے کے لیے کوشش کرتی پوری قوم، تو آج پاکستان ایک ڈیفرنٹ ملک ہوتا. ہم سے چھوٹے چھوٹے ملک آسمانوں پہ چلے گئے اور ہم وہاں بیٹھے ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف پراپیگنڈے، جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ صرف نالائق لوگ ہی کر سکتے ہیں، نالائق قوم کر سکتی ہے. پڑھے لکھے لوگ آپ دیکھیں یورپ میں یہاں پہ
کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کوئی کسی کے خلاف کمنٹس غلط کمنٹس کر رہا ہو. یہاں یورپ میں کبھی بھی لوگ نہیں کرتے. اچھا ایک کیونکہ اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ سنجیدہ لوگ ہیں, یہ سیولائزڈ لوگ ہیں. جی ایک اور چیز شامل کر لیں. بہت سے لوگ کمنٹ سے مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کا فرقہ کیا ہے. یہ پروگرام ہم نے آپ تمام لوگوں کے لیے رکھا ہوا جن کے اوپر ظلم ہوتے ہیں. ہر چیز میں مذہب کو فرقے کو نہ لے کے آیا کریں. کیوں جی, کیا خیال ہے؟ یہ جائے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں مبارک صاحب کہ چونکہ یہ قوم ایک لوگ اس ایک بند طبقے کی سوچ میں رہتے ہیں, تو ان کے اندر ان کا ذہن آج تک پھلا پھولا نہیں ہے. انہوں نے دنیا نہیں دیکھی. انہوں نے گاؤں سے, وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی گاؤں سے نکلتا ہے شہر میں, شہر سے بڑے شہر میں, شہر پھر دوسری دنیا میں, پھر وہ اور دنیا میں, تو ان کا ذہن اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح آسمان کھلا ہے. وہ کھلے ذہن کے لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن جو گھٹ کے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی تمہاری قوم کیا ہے, تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا فرقہ کیا ہے, یہ بہت گھٹیا قسم کے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. آپ یورپ میں دیکھیں مبارک صاحب, یورپ میں اتنے سالوں سے میں بھی رہ رہا ہوں, آپ بھی رہ رہے ہیں, یقین کریں آج تک مجھ سے کسی نے میرے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھا. اچھا یہاں پہ جو ٹی وی پہ پروگرام چل رہے ہیں یا یوٹیوب پر ہوتے ہیں, ان کو بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کا فرقہ کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں, نیور ایور. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ قومیں کیوں ترقی کر گئی ہیں. لیکن نا کوئی وجہ ہے نا. یہ نہ ہماری طرح تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں, نہ ہماری طرح نفل رات دن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں, نہ یہ حج عمرہ حرام کی کمائی سے کرتے ہیں لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے. یہ نمازیں لمبی لمبی کر کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ میں بڑا ولی ہوں, میں بڑا پیر ہوں, میں بڑا شاہ ہوں, میں بڑا فلاں ہوں. یہ سب چیزیں یورپ میں نہیں ہے. اسی لیے یہ لوگ یہ مذہب کو اپنا ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر کسی کو مداخلت بھی کرنے دیتے. میں کون ہوں, کیا ہوں, میرا ہی ذاتی معاملہ ہے, میرا اللہ سے معاملہ ہے, میرا گاڈ ہے یا جو بھی یہ کہتے ہیں. لیکن یہ ذاتی معاملہ ہوتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں وہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں, مسجد یہ وہ فلاں ڈینگ سب جو کوشلا, جبکہ پاکستانی خود جو ہے وہ اسلام کے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. پاکستان میں مذہب بہت بعد میں آیا اور سنی سنائی باتوں کے اوپر سارا مذہب چل رہا ہے پاکستان میں, جبکہ حقیقت میں مذہب قرآن کریم ہے. اور اس کو دیکھیں سعودیہ میں کیسے اپنایا جاتا ہے. سعودیہ میں کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتا, ملا بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھا ہے اس کو مان رہے ہیں, بس ٹھیک ہے مان رہے ہیں, وہ خود وہ جانے اور اللہ اس کا جانے. یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے, اور پاکستان میں ملا پورے انوالو ہیں اس پورے اسلام کو خراب کرنے میں. اچھا کئی لوگ آ کے وہاں پہ لکھ جاتے ہیں جی احمدی کافر ہیں, کوئی کچھ لکھ جائے, اس سے فرق پڑتا ہے؟ کوئی کافر ہو سکتا ہے اس سے, جو جس نے لکھا اس کے لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مبارک صاحب یہ سب جاہلیت ہے. کوئی کسی شخص کو کافر نہیں کہہ سکتا. کافر صرف اللہ کہہ سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں جانتا ہے. اگر ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, ہم اللہ کا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی مسجدوں میں جا کے اس سے مانگتے ہیں, اس کے سامنے دعائیں کرتے ہیں, تو کون کافر کہہ سکتا ہے کسی کو؟ یہ کافر کہنے والے حقیقت میں ڈبل ٹرپل کافر ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام ہے کیا چیز ہے, انہوں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, قرآن کا مطلب ہی نہیں آتا. جس ملک کے اندر اسلامک ریپبلک پاکستان نام رکھا ہو اور جب تلاوت کی باری ٹرن آتی ہے تو کسی ہائرڈ ایک کرائے پہ بندہ ملا رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو جا کہتے تو تلاوت کر. کوئی نمازی ہوتا ہے جماعت کرانی, وہ بھی کرائے کا ملا آگے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ کس چیز کا اسلام ہے پھر پاکستان میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا اتنا بڑا اینکر جو پاکستان کا ہے جس کو مانا جاتا ہے, اس کو ایچ ایم کہہ لے, میں اس کے بریف 2 الفاظ استعمال کرتا ہوں. اس نے بولا پاکستان میں کوئی اسلام نہیں ہے, پاکستان کوئی مسلمان ملک نہیں ہے, پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے, پاکستان میں کوئی انصاف نہیں ہے. یہ احمد میر کہہ رہا تھا آپ کا لائیو ٹی وی کے اوپر. مبارک صاحب جی بہت شکریہ جی. جی مہربانی. اچھا مجھے کئی دفعہ ہنسی بھی آتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں ایسے جتنے بھی کامنٹس ہوتے ہیں. پہلے ہم نے کامنٹس بند کیے ہوتے, پھر کھول دیے گئے, اور پاکستان میں لاکھوں لوگ یہ لکھتے ہیں, کوئی کہیں پہ دیکھ رہا ہے, کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے, پوری دنیا میں ہمارا چینل دیکھا جاتا ہے. تو جو سب سے ہمیں جس چیز کی بدبو آتی ہے وہ ہے حسد. جس طرح سر نے کہا کہ ہمارے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے تو وہ باہر بیٹھے پھر, مگر ہم نے بھی
कभी कभी इस तरह प्रोग्राम रखा हुआ है कोई 7-6 माह में, नॉर्मल रास्ते में जाते आपको पता कुत्ता कोई भौंकना शुरू कर दे तो उसको हम अगर वटे मारते रहेंगे तो प्रोग्राम तो बढ़ गए ना। फिर बेहतर ये होता है कि हम कहते हैं चलो एक आधा जो है वो भौंकने वाला कुत्ता है जो है वो पीछे होना चाहिए, तो कोई हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कई दफ़ा आपको कुत्ता काट ले तो आपने कुत्ते को तो नहीं काट लेना ना, ज़ाहिर है। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात जिस तरफ भी जा रही है, लोगों की नज़र हमारी सियासी सूरत हाल पे भी है, मजहबी सूरत हाल पे भी है, हमारी माशी सूरत हाल पे भी है। और हमारे साथ है जनाब खान साहब, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे और ज़बरदस्त बातें करते हैं। अभी इनसे पूछेंगे कि क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कोई तब्दीली नज़र आ रही खान साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके तवज्जुह से आपके चैनल को सुनने वाले और देखने वाले तमाम सामीन और नाजरीन को मेरा अकीदत भरा सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत ही कुछ $1 मिलियन क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और इस वक्त तकरीबन 23 करोड़ अवाम यही सोच रहे हैं, जो तकरीबन 8 से 9 साल का बच्चा है अभी इस वक्त पाकिस्तान में, अल्लाह ने उसको इन पिछले 5 सालों में कुछ ऐसा शऊर अता फरमा दिया है कि अब तो वो भी सोच रहा है कि मेरे मुल्क का बनेगा क्या। प्यारे भाईजान, तब्दीली तो आनी है, इसको कितने देर आप रोक सकते हैं? अभी तब्दीली को मैं ऐसी सूरत में आपको बताना चाहूंगा, जरा एक सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और दुनिया के किसी भी डैम को अपने दिमाग, अपने जहन में लाइए कि डैम कैसे बनता है। डैम में एक पानी आके रुक जाता है, आगे एक स्पेलवे होता है सर। तो ये जो फौज है ना, ये स्पेलवे है, और जो डैम है वो इस वक्त पाकिस्तान का शऊर है। और स्पेलवे में सिर्फ फौज नहीं है, फौज के साथ जितने पाकिस्तान के खाऊ और बिकाऊ माल है वो साथ है उसके। अभी इनको ये नहीं पता कि अगर स्पिलवे ना खुला तो पीछे पानी इस कदर जमा हो चुका है कि वो इस स्पिलवे को ही नहीं भाग के ले जाएगा, बल्कि इसकी बुनियादें भी हिला के रख देगा। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर जी, जिसको प्लान करके फलस्तीन की जंग से पहले अपनी सीट से उतारा गया, कि अगर हमने जो नेगेटिव साइड है जिनका ये प्लान था कि अगर खान के होते हुए अगर हमने ये अपना प्लान के ऊपर अमल का किया तो ये वो वाहिद शख्स है जिसके पीछे पूरी उम्मत मुस्लिमा खड़ी हो जाएगी। और न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा में पाए जाने वाले खाऊ और बेकाऊ हुक्मरान, उनकी हुकूमतें भी ये साथ खान बहा के ले जाएगा। तो इस तनाजर में खान को साइड पे रखा गया, और मैं उसी तनाजर को सामने रखते हुए खान साहब से आपके चैनल के तवज्जुह से एक अपील करना चाहता हूं कि खान साहब, इंशाअल्लाह जल्द बदीर आप बाहर होंगे, और उस बाहर आने की आप तैयारी इस तरह कीजिए कि पाकिस्तान में जितनी इस वक्त आपकी पार्टी की ओहदेदारान हैं उन सब को यक जुम्बिश कलम आप उन सब को मुअत्तल करें, और उसके साथ ही एक ऐलान कीजिए कि मैं अब के बाद जब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो मैं किसी 35 साल से ऊपर के शख्स को जो पाकिस्तान में पैदा हुआ और पाकिस्तान में सियासत अमली तौर पे करके पाकिस्तान की अवाम के लिए सियासत करना चाहता है और इस मुल्क को अपलिफ्ट करना चाहता है, मैं 35 साल से ऊपर के किसी शख्स को, पीटीआई के किसी ओहदेदार को एमएनए की टिकट नहीं दूंगा। और उसके साथ ही ये ऐलान करें कि 30 साल से ऊपर के किसी जवान को जो 31 साल का हो गया उसको मैं एमपी के इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट नहीं दूंगा। और 45 साल से ऊपर का कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में इस सीट को होल्ड नहीं करेगा और 50 साल से ऊपर का प्रेसिडेंट नहीं होगा। सर, मैं ये यकीन कामल के साथ कह सकता हूं कि आज भी जो पीटीआई के ओहदेदारान हैं ये सब बिकाऊ माल है जो खान के नाम पे मंजरे आम पर आया, और आज अपनी वो ही जिबलत और फितरत के तहत न सिर्फ खान को धोखा दे रहा है, अवाम को धोखा दे रहा है, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भी ये धोखा दे रहा है। क्यों? इसलिए कि ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मौलाना आला हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने
بدست خود اپنے ٹائپ رائٹر سے اور اپنی زبان اور اپنے قلم سے اس کو بنایا، اور اس میں تائید فقط میرے اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی۔ اور جب یہ جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ لیے تو اس پہ حکمران بھی وہی ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن پاک کی حکم کو مان کے حکمرانی کو قبول کریں، بلکہ مانگے نہیں، قبول کریں اور پھر اس کے بعد ڈیلیور کریں۔ اور اگر خان صاحب نے اس وقت یہ عملی اقدام نہ کیا، وہی پرانے گھسے پیٹے بکاؤ اور کھاؤ مال کو دوبارہ انہوں نے اگر اپنی پی ٹی آئی میں ان عہدے داروں کی صورت میں لائے تو خان صاحب کا باہر آنا بھی وہ افیکٹو ریزلٹ نہیں ہم پہنچائے گا اس قوم کی گراس روٹ تک، جس کی آج گراس روٹ میں بیٹھے ہوئے 8 سال کے بچے نے یہ امید لگا لی کہ خان باہر آئے گا تو میرے ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ میرے ملک کے مسائل صرف اس وقت ایک ہی طبقہ حل کر سکتا ہے، اور وہ ہے نوجوانان پاکستان، جن کے دلوں میں اس وقت درد ہے، جن کے جگر چھلنی ہے، جن کی روحوں کو انہوں نے لتوڑ کے رکھ دیا۔ اور آج اگر ان کو موقع خان صاحب کے توسط سے ملا تو پاکستان کی تمام محرومیوں کا ازالہ ممکن ہے۔ اور اگر خان صاحب نے پھر دوبارہ وہی غلطی دہرائی تو یقین جانیے خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی وہ فائدہ نہیں اس قوم کو مل سکے گا جو فائدہ اب ملنا اب اس وقت حق ہے ان تمام جو 25 کروڑ عوام کا۔ سر جی بھائی جان، ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ ہماری فوج واقعی یہ اس وقت سب سے بڑی جو اگر کہیں تو تجارتی منڈی جو پاکستان کی ہے اس کی جو بھی سسٹم ہے وہ ہماری فوج چلا رہی ہے، یہ ٹھیک بات ہے؟ سر پہلے تو یہ فوج ہے ہی نہیں ہے، کس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ فوج ہے؟ یار بھائی مبارک، آپ اور میں تو کم از کم حق اور سچ کی بات کرنے والے لوگ ہیں بھائی جان۔ فوج ایسی ہوتی ہے جو 90,000 پتلونے چھوڑ کے آ جائے؟ ارے نہیں بھائی، دنیا کی تاریخ میں 90,000 پتلونے کسی کی نہیں اتری ہیں۔ یہ 90,000 پتلونے یہ انہوں نے اتاری، اس کو میں فوج نہیں کہہ سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس کو فوج کہنا اپنے ایمان کے ساتھ اندر سے غداری کرنے کے برابر ہے۔ اور میں یہ جسم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ صرف سلوٹ بلوٹ اور ریڈ، جن کی نا ریڈ لگی ہوتی ہیں ربن، کالر کے پاس آپ نے ایک ربن لگا ہوا دیکھا ریڈ کلر کا، یہ جب برگیڈیئر کے عہدے پہ پہنچتے ہیں نا، فل کرنل کے عہدے پہ، تو ان کو جی ایچ کیو کی طرف سے ایک ریڈ کلر کی ایک چندی لگتی ہے کالر کے ساتھ۔ میں یہ ان ریڈ کلر کی چندیوں کی بات کر رہا ہوں، ان سے نیچے میں لیفٹیننٹ کرنل سے نیچے بھی کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور سپاہی تو ہے ہی میری جان، میری قوم کی جان، میری مملکت کی جان، میری امت کی جان۔ کیوں کہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اتنی خوشی تو پاکستان میں نہیں منائی گئی جتنی فلسطین والوں نے منائی تھی۔ آج کہاں گئی اس خوشی کا جو تازیانہ دینا تھا، اس کا رسپانس دینا تھا؟ کسی فوجی سپاہی نے تو نہیں نہ دینا تھا بوس، یہ دینا تھا جو اوپر بیٹھے لال چندیاں لگائے ہوئے تھے، انہوں نے جو فلسطین کے محروم اور مسکین لوگوں کی امیدوں کو توڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کمروں کو توڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بددعاؤں کے اثر سے انشاءاللہ پاکستان کو ان کھاؤ اور بکاؤ چندی والوں سے جلد از جلد اب ان کو انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا اور بہترین فوج دوبارہ بنے گی یہ پاکستان۔ جس کو فوج نہ کہا کریں، اس کو کھاؤ اور بکاؤ مال کہا کریں۔ تو کھاؤ اور بکاؤ مال کا کام کیا ہوتا ہے؟ مال بنانا۔ تو سر یہ تو مال بنانے والے لوگ ہیں، فوج نہ کہیں۔ فوج کی جب بات کریں مجھے کہا کریں پاکستانی سپاہی کی بتا بھائی رب نواز خان یہ فوجی کیا ہوتا ہے، فوجی کی بات کریں، فوج کی نہیں، فوجی، اور وہ بھی سپاہی سے لے کے لیفٹیننٹ کرنل تک، اوپر سب کھاؤ اور بکاؤ مال ہے بھائی جان۔ ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ سر فلسطینی کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو آج اسلامی جو دنیا ہے وہاں پہ؟ سر میرے پیارے بھائی مبارک، ان کے لیے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جو اس وقت کھاؤ اور بکاؤ ڈپارٹمنٹ کا چیف ہے وہی تھا نا، دوبارہ اس نے تو اپنی قبر سے نکل کے نہیں آنا تھا۔ پیارے بھائی مجھے بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات ضرور کہوں گا، یہ کو میں جذباتی ایسے نہیں ہو گیا۔ میں پچھلے دنوں گیا تھا اردن گیا تھا، اور میں کیا کروں، میں کن لفظوں میں آپ کو
یہ بات بتاؤں کہ وہ جو کیمپ تھا البلکا کا، البلکا ایک صوبہ ہے ساتھ ہی ساتھ بارڈر کے ساتھ، وہاں ایک کیمپ میں گیا، میرے ساتھ یہاں کے 4-5 اور غیر مسلم لوگ تھے، میں واحد پاکستانی مسلم، اور میرے منہ سے پاکستان کے لیے لفظ نکل نہیں رہا تھا کہ میں پاکستانی آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کو گلے لگانے، آپ کا ماتھا چومنے، بلکہ آپ کے پاؤں چومنے۔ تو میں نے جو ان کی حالت دیکھی نا، انہوں نے میرے چہرہ دیکھ کے کہا انت پاکستانی، میرے پاس ہاں کرنے کے لیے میرے سر میں، میری گردن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں جھکا کے کہتا کہ ہاں میں پاکستانی ہوں، مجھے بحیثیت قوم میں پاکستانی بڑی شرم آئی بھائی جان، اتنی شرم میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی، اور مجھے سانس رکتا محسوس ہوا۔ میں یقین کیجئے میں 2 دن تو رہا وہاں پہ، لیکن نہ کھا سکا، نہ پی سکا، نہ سو سکا، اور میری حالت یہ تھی کہ جیسے ایک مچھلی کو آپ نا پانی سے نکال کے ساحل پہ رکھ دیں کنارے پہ، تو وہ کیسے تڑپتی، میں ایسے تڑپ رہا تھا اور اللہ سے فریاد کر رہا تھا، یا اللہ یا اللہ، یہ جو یہ کھاؤ اور بکاؤ بیٹھے، انہوں نے مجھے آج اس حالت میں کر دیا کہ میں پاکستانی اپنے زبان سے اقرار نہ کر سکا کہ میں پاکستانی ہوں۔ بچے بار بار پوچھتے انت پاکستانی، انت پاکستانی، خان انت پاکستانی، میں جواب نہیں دیتا تھا، اور واللہ العظیم مجھے اللہ کی عظمت کی قسم جس کا کوئی اللہ نہیں ہے، میں نے پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں اب بھی پیار کا وہ جذبہ دیکھا۔ انہوں نے نعرے پھر بھی پاکستان کے لگا دیے، پاکستان زندہ باد، چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال، بھائی مبارک، میرے پاس الفاظ نہیں ہے یار، میں 2 دن کا ایکسپیرینس کسی سے شیئر نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر کیا گزری ہے۔ تبھی میں اب آپ کے چینل سے یہ اپیل کرتا ہوں ان پاکستانیوں سے، ان مسلمانوں سے جو یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو اردن جانے میں کوئی عمر وعدہ نہیں ہے، آن لائن اپنا 50 یورو کا ویزا لیجئے، نہیں تو آن ارائیول وہ دے دیتے ہیں آپ کو، آپ کا پاسپورٹ یورپین ہے، آپ کی ریزیڈنس بھی یورپین ہے، آپ جائیے، ساتھ اپنے کچھ لے جائیے یار، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ بھوکے بھی ہیں، یقین جانیے پیاسے بھی ہیں، لیکن کسی پاکستانی چہرے کو دیکھتے ہیں ان کے چہرے کے لٹتے ہیں یار، جیسے ایک نیا گلاب چمن میں کھلے۔ سر یہ بتائیے، یہ تو بڑی تکلیف دہ بات آپ نے بتائی، لیکن جو مسلمان ممالک ہیں یا دوسری دنیا ہے، وہ تو اپنی عیاشی میں پڑی ہوئی ہے، وہ تو ڈانس میں، وہ تو شراب میں، شباب میں، وہ تو بھول چکے ہیں ہر چیز ہی۔ تو دوسری طرف آپ جس طرح دیکھ کے آئے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا عذاب آنے والا ہے مسلمانوں پہ؟ ویسے تو عذاب کی حالت میں ہے کہ کوئی بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے اس سے۔ سر اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ ایک ایٹمی ملک، واحد اسلامی ایٹمی ملک جس کی 25 کروڑ کی آبادی اور 38 ملین بکاری روڈ پہ بھیک مانگتے ہو، اس سے بڑا عذاب اور کیا عذاب دینا چاہتے ہیں آپ؟ یہ 38 ملین بکاری ایک ایسے ملک میں جس میں دریا بھی ہو، سمندر بھی خوبصورت ساحل بھی ہو، جس میں گلیشیئر بھی ہو، جس میں ریگستان بھی ہو، جس میں بہترین زمین بھی ہو، زرخیز زمین ہو، یا خدایا اس کے 38 ملین لوگ بیکاری ہو سڑکوں پہ۔ یہ رجسٹرڈ بات کر رہا ہوں میں اپنی زبان سے، میں نے 38 ملین نہیں کہا، تحقیق کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ 38 ملین بیکاری بنا دیے گئے ان کھاؤ اور بکاؤ مال میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دن گنو تم سب سے پہلے عربیوں کہ آ گیا یہ عذاب اللہ کا تم پہ، آ گیا۔ سر کل علماء نے تو بڑے جوش و خروش سے پاکستان میں تقریریں کی، اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جناب جہاد کے لیے تیاری پکڑ لو۔ تو یہ جو قوم ہماری ہے جس نے آج تک نہ کبھی خالص غذا ان کو ملی، نہ ان کو کبھی خالص میڈیسن ملی، نہ ان کو خالص قوانین ملے، نہ عدل و انصاف کا دور دور تک کوئی ایسا تعلق ہو، تو یہ خون آپ سمجھتے ہیں کہ جہاد کرنے کے قابل ہے یا اتنی طاقت ہے ان میں؟ سر یہ علماء سو آج جاگے ہیں، یہ علماء سو آج جاگے ہیں جب فلسطین کا نقشہ ہی گوگل نے اڑا دیا ہے۔ اب گوگل تو کھولیں، گوگل پہ کوئی نقشہ ہے اس وقت فلسطین کے نام کا؟ نہیں ہے۔ اور سر
یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ دینے کی بات ہے۔ یہ پیچھے وہی کھاؤ اور بکاؤ مال اور کھاؤ اور بکاؤ علماء کی زبانوں سے یہ آج جب جہاد کا تصور، اب کون سا تصور ہے؟ تصور تو اس وقت تھا جب یہ آج سے 6 ماہ پہلے یہ کام ہوا تھا، بلکہ 1.5 سال پہلے کام ہوا تھا۔ صرف ایک میرا ملک، صرف میرا ایک ملک یہ کہہ دیتا کہ میں اپنی فوجیں بھیجنے کا اعلان کرتا ہوں، میں دیکھتا کیا جرت تھی نتنیاہو کی کہ وہ اپنے سر یہ جو بمباری یہاں ہے، پہ جو ایک آج سوال اتنے ہے، ایسی کارپٹ بمباری کی کر سکتا۔ جی یہ جی بولیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ لوگوں کے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا یہ کھاؤ لوگ ہیں، تو ان کو کیا دلچسپی 6 ماہ پہلے یا سال پہلے یا 10 سال پہلے ان کو کیا دلچسپی ہے؟ ان کے تو اپنے مسائل ہی نہیں حل ہو رہے۔ تو وہی میں آپ کی بات کو پھر وہیں سے کنیکٹ کرتا ہوں۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 1.5 سال پہلے اعلان ہی صرف کر دے نہیں، اگر حق پر ہوتے جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی جہاد فرض ہو گیا، جیسے یہ مولانا تھے جو پہلے چاند دیکھنے والی کمیٹی کے تھے، نام مجھے نہیں آتا ان کا، اور ایک اور بڑے بڑے مولانا جی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، عثمانی یا پتہ نہیں کچھ ایسا ہی ہے، ایک عثمانی نام کا بھی ہے۔ جی ہاں جی، دیکھو عثمانیوں کا نام بدنام کر رہے ہیں اچھا وہ یہاں پہ قطع کلامی سوری، جی کوئی ایک مولوی نہیں ہے چاند دیکھنے والا، یہ بہت بڑی ٹیم ہے۔ جی ہاں سر، تبھی ان کو نظر نہیں آتا نا، تبھی تو نظر نہیں آتا۔ چاند دیکھنے کے پیسے لیتے ہیں اور اپنے آگے بچوں کو یہ رزق کھلاتے ہیں، اور جس سے اسے خون پیدا ہوتا ہے وہ سب حرام کا، ان علماء کے تمام بچوں کا۔ یہ آپ نے دیکھا یہ ابھی وہ کیا نام ہے جو بی ٹیم ہے ان کی کھاؤ اور بکاؤ کی، یہ جو رضوی یہ کون سی ایک پارٹی ہے جو وہ جو تحریک لبیک، تحریک لبیک، جی دیکھیں عاشق رسول ہے وہ ختم۔ استغفر اللہ، یہ نہیں، عاشق رسول ایسا نہیں ہو سکتا سر۔ عاشق رسول کسی کی جان اس بات پہ نہیں لے سکتا کہ تم مسلمان ہے کہ نہیں۔ عاشق رسول اس بات پہ جان نہیں لے سکتا کہ تم مسجد میں گیا ہے کہ نہیں۔ عاشق رسول اس بات پہ جان نہیں لے سکتا کہ تو نے داڑھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی۔ نہیں 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 نہیں، یہ عاشق رسول نہیں ہے سر۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو سڑکوں پر نعرے لگا رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول کوئی نہیں، ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ استغفر اللہ، تو میں کہہ تو رہا ہوں مبارک صاحب، یہ علماء سو ہے، یہ بی ٹیم ہے کھاؤ مال اور بکاؤ مال کی، جس کا آخری وقت چل رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا جولائی، اگست، سپٹمبر خان ول بی رول آن پاکستان اگین اور یو ول سی دس۔ لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ خان صاحب آ کے پھر دوبارہ وہی کسے پٹے پرانے چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ اپنی گن میں نہ ڈالتے۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ ابھی جیل سے بیٹھ کے وہ اعلان کر دیں، کاش ان تک یہ ویڈیو ہمارے یہ پروگرام پہنچ جائے، کوئی پہنچا دے کہ خان صاحب اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ آپ نے پہلے بھی بہت غلطیاں کی، وہ غلطیاں کیا تھیں؟ آپ نے جرنیلوں کے بیٹوں کو، ریٹائرڈ جرنیلوں کے بیٹوں کو آپ نے سیٹیں دی۔ آپ نے یہ جو ابھی وہ جو صوبہ سرحد کا کے پی کے کا جو وزیر اعلیٰ کیا نام ہے اس کا، وہ بھی ایک کرنل کا بیٹا ہی ہے نا، کیا نام ہے سر اس کا؟ دیکھیں گندے لوگوں کے نام ہی نہیں آتے آپ کے بھائی کی زبان پہ۔ سر کیا نام ہے اس کا؟ وہ بالوں والا گنڈا پوری، وہ اس کو تو ڈنڈا دینا چاہیے نا پورے کا پورا، وہ تو گنڈا ہے، کوئی گنڈا ہم پیاز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سر وہ گنڈا جو ہے نا، وہ گندا، ایسے گندوں کو ٹکٹ نہیں دینا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ آواز پاکستان میں پی ٹی آئی کے نوجوان اب یہ اٹھائیں۔ خان صاحب ہمارا تقاضا صرف یہ ہے کہ ایک یک جنبش قلم آپ تمام عہدیداران کو، پارٹیوں کو فارغ کریں، اور 30 سال سے اوپر کوئی پارٹی عہدیداران نہ عہدہ رکھے۔ چلیں بہت شکریہ۔ اور اگر آپ کبھی ایم پی اے کا ٹکٹ کسی کو دیتے ہیں تو 30 سال سے اوپر نہ ہو، ایم این اے کا ٹکٹ دیتے ہیں تو 35 سال سے اوپر نہ ہو، اور سینیٹر کو دیتے ہیں تو 40 سال سے اوپر کا نہ ہو، اور پرائم منسٹر بناتے ہیں تو خود بیٹھے، نہیں تو 45 سال کے ایک مرد کو دیں، اور پریزیڈنٹ بنائیں تو 50 سال سے اوپر کا بوڑھا نہ بنائیں۔ آپ نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ اس وقت قیادت دیں، انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ اپنی کامیابی کے راہ پہ کام۔ بہت شکریہ خان صاحب، زبردست، تھینک یو، ویلکم ہو گیا سر، جزاک۔ نہیں خان صاحب کی باتیں بہت تکلیف دی ہیں۔ جس بندے نے دیکھا ہو حالات کو سامنے، وہ آپ کو جس طرح انہوں نے حالات بتائے ہیں تکلیف دے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یہ جو پاکستان میں ہر جگہ پہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فلانی سرکار، فلانی سرکار، فلانی سرکار، مجھے تو ان پر بھی آتا ہے کہ یہ کب کام آئیں گے۔ ان کو بھی چاہیے وہاں پہ جہاد میں حصہ لے علماء کے ساتھ،
اور جتنے پیر فقیر یہ سب جو فرنٹ لائن پہ جو دستے ہوں ان میں شامل ہوں. اس وقت موقع ہے. اور دیکھیں ہماری جو عوام ہے وہ تو بعد میں ہے نا، نمونے کے طور پہ کچھ نہ کچھ انہیں دکھانا پڑے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں. وہاں پہ آپ دیکھیں مجھے تو اب یاد ہی نہیں، وہ کہتے پتہ 70,000 دربار بنے ہوئے کہ 4 لاکھ دربار ہے کہ 4 کروڑ ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو بھی. یہ درباروں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو اس وقت فلسطین پہنچنا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے. پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی، یہ درباروں والے علماء، یہ دین کے ٹھیکیدار اور سیاستدان تو پتہ ہی ہے وہ تو چکر دینے والے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے طاقتور ہیں. جتنے بھی ہیں ان کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے کیا پھر وہاں پہ حالات چینج ہوتے ہیں. اور لڑائی کے تو یہ بڑے ماہر ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. ناظرین اوپر ایک نمبر بھی ہم دے رہے ہیں، کسی نے کال کرنی ہو میسج کیا کریں، پھر ہم کال کر لیں گے. کیونکہ کئی لوگ کوئی بات چیت پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی سہولت کے لیے پھر میں نے سوچا تھا کہ چلو اسٹوڈیو کا نمبر دے دیں. لیکن بہت لوگ لکھتے تو ہیں، فضول پوسٹ آ رہی ہوتی ہے پھر بلاک کر دیتے ہیں ہم. اس لیے مقصد یہ تھا کہ چلو کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کافی لمبا پروگرام آج ہو گیا. خان صاحب کی باتیں بڑی زبردست تھی، اور ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.